अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अज़्ज़लज़ला इन डेप्थ स्टडी, और हम सूरत अज़्ज़लज़ला की इन डेप्थ स्टडी में आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 को अपनी इन डेप्थ डिटेल्स के साथ समझ रहे हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ अगेन द सेम टॉपिक ऑफ खैर और शर आज भी है। हमारा डे 40 है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक पर कायम रखे, हक को बताने वाला और हक पर अमल करने वाला बनाए। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत खैर और शर का सिनॉप्सिस आप सबके जहनों में होगा। इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर 7 और 8 शर और खैर के हवाले से जिस टॉपिक को देखेंगे वो टॉपिक है खैर और शर की दुनिया में झलक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। खैर और शर के अमाल की दुनिया में झलक। सूरत अज़्ज़लज़ला ने ये बात तो वाज़ेह कर दी है कि इंसान क़यामत के दिन अपने हर तरह के अमाल को देखेगा और टेंजिबल फॉर्म में देखेगा, लाइक सर की आंखों से देखेगा। जब भी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में फरमाया कि इंसान जो भी एटम्स वेट के बराबर खैर करेगा वो उसको देख लेगा, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरहु, और आयत नंबर 8 में फरमाया जो शर करेगा उसको भी देख लेगा, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। हम मुस्तकिल खैर और शर की डिस्ट्रीब्यूशन और खैर और शर के अमाल, खैर और शर के अमाल का खालिक, इस पर बात करते आए हैं। लास्ट सेशन में जहां मैंने आपके सामने सूरत अज़्ज़लज़ला की इन 2 आयात की एक्सप्लेनेशन रखी थी, वहां हमने अक़ीदा पर्सपेक्टिव में बात की थी कि स्कॉलर्स 2 तरह से डिवाइडेड हैं। जो एक साइड है वो कहती है कि आप खैर का खालिक अल्लाह को कहते हैं, शर का खालिक अल्लाह को नहीं कहते। और दूसरी साइड आपको बताई थी कि वो साइड ऑफ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, तो खैर और शर का खालिक भी अल्लाह है। अल्लाह ताला ने इनडायरेक्ट शर पैदा किया क्योंकि अल्लाह ने इंसान को नफ्स दिया। और इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैंने पिछली क्लास में आपके साथ काफ़ी वक्त लगाया था। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये तो पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का खालिक अल्लाह है और हर चीज़ उसकी अथॉरिटी के अंडर, उसकी पावर के अंडर आती है। अब मैं अपने आप को आज इस दुनिया में प्लेस करके देखूं कि क्या आज मैं अपने अमाल का खैर होना और शर होना देख सकती हूँ। इसलिए कि आज तो चॉइस है, चाहे तो देखें चाहे ना देखें, बट रोज़े महशर चॉइस नहीं होगी। रोज़े महशर तो मेरे अमाल जिस फॉर्म के भी थे, खैर थे या शर थे, इन एनी केस वो मुझे दिखा दिए जाएंगे और मुझे देखने होंगे। तो विल इट नॉट बी द वाइज डिसीजन कि मैं आज ही देख लूँ कि परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन में मेरे कितने अमाल जो हैं वो खैर की कैटेगरी में आते हैं और कितने ऐसे अमाल हैं जो मैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली शर के दायरे के अंदर करती हूँ। जब हम इस दुनिया में इन 2 कैटेगरीज के अमाल के विजिबल होने की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये समझ लें कि ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने
انسانوں سے جب کلام کیا ہے، ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بعض انبیاء سے، یا انڈائریکٹ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی سے وایا انبیاء، تھرو انبیاء. تو یہ اللہ کا انسانیت سے مکالمہ تھا. جب بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے مکالمہ کیا ہے تو اہل خیر کو پرومیننٹ رکھا ہے. اور تاریخ میں اب تک اگر آپ ہیومن ہسٹری دیکھیں، اب تک صرف جو اہل خیر تھے، یعنی اچھے کام کرنے والے، گڈ ڈیڈز کرنے والے، کنسٹرکٹیو کام کرنے والے، معاشرے کو فائدہ پہنچانے والے، انسان دوست کام جن کو آپ کہتی ہیں، اب تک تاریخ میں صرف اہل خیر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک پیغام لے کر آئیں. پیغام بھی ایسا ہے جس میں کامیابی ہے. شیطان آپ کو اب تک ایسے نہیں ملے کہ جو نیگیٹیوٹی پر ہوں اور وہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئیں. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ خیر کے خالق نے خیر اور اہل خیر کو ہمیشہ اپنے ساتھ نسبت دینے کا شرف دیا ہے. یعنی آپ سب اپنی زندگی میں جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں، کتنا غصہ ہے ہم میں، کتنا گرج ہے کسی انسان کے لیے، کتنی نفرت ہے کسی کے لیے. ہم سب اپنے آپ کو خود دیکھ لیں کہ ہم اس نفرت، غصے اور گرجز کے ساتھ کیا خود کو اہل خیر کہلوا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم خود کو اہل خیر نہیں کہلوا سکتے تو پھر ہم اپنی نسبت اپنے رب کے ساتھ کیسے بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے شر کو کبھی بھی اپنے آپ سے منسوب نہیں کیا. آپ دیکھیں انبیاء خیر والے ہوتے تھے، اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا کرتے تھے. ان خیر اور اہل خیر کے مقابلے میں آپ کو تو قرآن میں کیا ملتا ہے؟ ابو لہب ملتا ہے، فرعون ملتا ہے، قارون ملتا ہے، نمرود ملتا ہے، حامان ملتا ہے، یا اس کے فالوورز ملتے ہیں. ان میں سے کبھی بھی کسی نے کسی رب کا اقرار نہیں کیا. کیا قارون ہو یا فرعون ہو یا ابو لہب ہو، اس نے کیا کبھی رب کا اقرار کیا؟ نہیں. جتنے بھی شر کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ رہے، جن کو آپ کہتی ہیں بلیٹنٹ کفر کرنے والے، انہوں نے ہمیشہ کسی اعلیٰ ذات سے خود کو منسوب نہیں کیا. کیوں؟ A very interesting point. اس لیے کہ وہ خود ہی کو اعلیٰ سمجھ کر پریزنٹ کرتے رہے. فرعون کیا کہا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. حضرت موسیٰ اور جتنے انبیاء آئے ہیں، آپ ان کی سنت میں کیا دیکھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. وہ یہی بولتے تھے، وہ اسی پر بلیف رکھتے تھے اور وہ یہی سکھاتے تھے. جبکہ شر پر چلنے والے، میرا یہ خیال ہے، I have this opinion, I am right and everyone else is wrong, I have the best advice، یہ والا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. یہ اہل شر ہوتے تھے. ظاہر ہے بالکل اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے تھے اور اپنی اوپینین کو سب سے ہائی رکھتے تھے، تو واضح کافر نظر آتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل خیر کے لیے خدا کی جگہ اللہ رب العزت، اللہ ان کا الہ ہے، اہل خیر کا. اور اہل شر کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کہیں اہل شر تو نہیں ہوں؟ اہل شر کے لیے چاہے وہ فرعون ہو، ابو لہب ہو، قارون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، کوئی بھی ہو، ان کے لیے ان کا خدا، ان کا الہ، ان کا نفس ہوتا ہے. اگر میں اپنی زندگی میں ہر چیز میرا دل چاہ رہا ہے، میری مرضی، مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، میں بس اپنی مرضی کرتی ہوں، کہتا رہے جو اسلام کہتا ہے، میرا تو خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نفس
خدا ہو گیا، نفس الہ ہو گیا۔ اہل شر کا پرابلم یہی ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو اعلیٰ سمجھ کر اپنے نفس کی بات آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، وہ جو اپنی خواہش کو اپنا نفس بنا لیتے ہیں۔ تو ایک ویزیبل آپ کو دنیا میں جھلک نظر آتی ہے اہل خیر کی اور اہل شر کی۔ اسی طرح جب یہ دو واضح ٹو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں تو آپ کو تھاٹ پیٹرن بھی اہل شر کا الگ ملتا ہے اور اہل خیر کا الگ ملتا ہے۔ دیکھیں جو اہل خیر ہوتے ہیں ان کے رہنما، ان کے گائیڈ، ان کے مینٹور انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہل شر ہیں آپ کو پرومیننٹلی وہ اس دنیا میں پتہ کیسے نظر آتے ہیں؟ وہ کسی انسان کو اس قابل نہیں مانتے کہ وہ کسی انسان کو یا تو فالو کریں یا وہ کسی انسان کی اصلاح کریں۔ دونوں باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بیکاز ہم بالکل بلیٹنٹ اہل شر کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے مجھے کسی بھی انسان کی بات سننے کی۔ آئی ہیو دا بیسٹ اوپینین، آئی ہیو دا بیسٹ رائے۔ وہ اپنے رہنما خود ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سیلف کریٹڈ رہنما ان کا نفس ہوتا ہے۔ نفس جو کہتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وی آر سیلف سفیشینٹ ان ریگارڈ ٹو آر اوپینینز اینڈ ایڈوائسز بیکاز ہمارا نفس ہم کو صحیح گائیڈ کرتا ہے۔ انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتے ہوئے لوگ اہل شر، اور یہ اہل شر کا نفس کیسا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جو شر ہے یا جو نفس ہے، اللہ نے نفس کے اندر خیر بھی رکھا، شر بھی رکھا۔ جب تک نفس شریعت کے کنٹرول اور وحی کے کنٹرول میں اور وحی کے مطابق عمل کرتا ہے، اٹس دا نفس مطمئنہ۔ جب یہ شریعت کے دائرے میں سے اپنے آپ کو باہر کھینچتا ہے، یہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ اب کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ یہ بے لگام نفس انسان کو مستقل برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس نفس کو قرآن نے نفس امارہ کہا ہے۔ ہاں، نفس امارہ ہم سبھی کا ہوتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر، مگر یہ کہ جس پر اللہ اپنا رحم کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی تھے اور انبیاء تو خطاؤں سے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے اس نفس امارہ سے برات طلب کی تھی، ڈٹیچمنٹ کا اعلان کیا تھا اور اپنے رب سے مدد مانگی تھی۔ جب مدد مانگی اس نفس کے اگینسٹ تو اللہ نے اپنی رحمت ان کو عطا کر دی۔ اس سے آپ کو ایک اور ایکسپلینیشن سمجھ آئے گی، دا ڈفرنس بٹوین اہل خیر اینڈ دا اہل شر۔ اہل خیر لوگ انسان دوست ہوتے ہیں۔ یہ جو خیر پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے نرم دل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے مزاج میں سختی ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس، پلیز ڈونٹ گیو می ایگزامپل آف استغفر اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے ایمان لانے کے بعد اپنی شخصیت میں درجہ بدرجہ کانسٹنٹلی کنٹینیوٹی کے ساتھ نرمی ڈیولپ کی تھی۔ کیوں ہم اتنے بڑے بڑے ایک انداز اور اللہ معاف کرے بہتان لگاتے رہتے ہیں کہ میرا غصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہے؟ وہ اس وقت کا غصہ تھا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ ایمان لانے سے لے کر خلیفہ وقت بننے تک اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی اور سیرت جانتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا ان کی شخصیت میں۔ وہی حضرت عمر نہیں ہے جو خلیفہ وقت ہیں۔ ذرا اپنے دور کے آپ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کی شاہانہ شان تو دیکھیں، پروٹوکول کی گاڑیاں 40 آگے اور 40 پیچھے۔ یہ وہی حضرت عمر ہے جو خلیفہ وقت ہے مسلمانوں کے، اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں
because ان کے غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی and they both were coming to Sham on one single camel. کیسے ہم ان کا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ میرا مزاج ان کی طرح کا ہے؟ Don't put this blame on اللہ کا بندہ because یہ جھوٹ باندھنا ہو جائے گا. جو اہل خیر ہوتے ہیں، میں نے جاننا ہے نا کہ میں اہل خیر ہوں یا نہیں ہوں. The only simple filter test اللہ کا خوف ہوگا، دل نرم ہوگا، انسان دوستی ہوگی. الحمدللہ آپ اہل خیر میں شمار ہوتے ہیں، انسانوں کی عزت کرتی ہیں، الحمدللہ آپ اہل خیر میں شمار ہوتے ہیں. انسانوں کی عزت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پیچھے ان کا اکرام، بیک بائٹنگ نہیں کرتی ہیں، غیبت نہیں کرتی ہیں. ان کے سامنے ان کی گفتگو کو چاہے آپ نہیں سمجھتی کہ آپ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ نہیں سمجھتی، لیکن آپ ویلیڈیٹ کرتی ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بزرگوں سے، کبھی کبھی اپنے ساس سسر سے، اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کبھی کبھی اپنے شوہر سے اتفاق نہیں کرتے. بٹ اہل خیر ہونے کا تقاضا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس وقت میں نے اپنی اوپینین دی تو صرف کلیش ہوگا. حکمت والے، علم والے، اہل خیر لوگ اس وقت سامنے والے کی رائے کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی انسان کی عزت میں آتا ہے. ہر مرتبہ اپنی اوپینین سامنے رکھنا، ہر مرتبہ اپنی رائے کو بیان کرنا، ہر مرتبہ اپنے آپ کو درست سمجھنا. میں نے بھی آپ کو بتا دیا یہ کس کی شان رہی، یہ کس کا شعائر رہا، یہ کس کی میتھڈالوجی رہی؟ فرعون کی. بس مجھے معلوم ہے میں صحیح ہوں، سو آئی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ میں صحیح. کس نے سکھایا یہ ہمیں؟ کون سکھا رہا ہے ہمیں ایسا دین کہ ہم اپنے بڑوں کو پولیس کرنے لگ جائیں؟ یہ سکھا کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ادب، احترام، عزت، اکرام، یہ سکھا کر گئے. اہل خیر انا سے دور ہوتے ہیں، تکبر سے دور ہوتے ہیں. قرب الہی جبھی ان کو نصیب ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں، اہل خیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو پیچھے اور باقی انسانوں کو آگے رکھتے ہیں. گرمی ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کام کرنے کا، آپ اپنا سارا کام کر کے فارغ ہو گئیں، بٹ جب آپ فارغ ہوئیں، شاور لے کر بیٹھ گئیں، تب پتہ چلا مہمان آ رہے ہیں. اینڈ now it gonna hit you کہ oh I have to go in the kitchen again. اہل خیر ہیں، بڑبڑائیں گی نہیں، تھوڑا سا احساس ہوگا اوہ گرمی میں جانا پڑے گا، بٹ you will do بسم اللہ اور مہمان نوازی بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. That's the sign of اہل خیر. آپ اہل خیر کی جھلک ہیں. کہنے کو آپ نے کوئی اس وقت ریچول نہیں ادا کیا کہ آپ نے 50 نوافل پڑھ لیے، کہنے کو آپ نے کوئی صدقہ نہیں دیا اس وقت، کہنے کو آپ نے کوئی اس اور پھر اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ یو ہیو ٹو گو بیک ان دا کچن بیکاز مہمان آ رہے ہیں، اور آپ خاموشی سے چلی جاتی ہیں. That's the control on your nafs and you will be added among the list of اہل خیر. انسانوں کا اکرام کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، قرب الہی رکھنے والے، یہی اہل خیر صراط مستقیم کے اصل مسافر ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو 2 طرح کے مسافر ملتے ہیں صراط مستقیم. وہ صراط مستقیم جس کی دعا اور جس کی طلب ہمیں قرآن سکھاتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، مانگو صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور نہ صرف قرآن، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں. پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں.
کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، اور اللہ نے بھی اسی صورت میں اسی دعا میں بتا دیا کہ صراط مستقیم کیسے ملتی ہے، کہاں چل کر ملتی ہے۔ صراط مستقیم کے بھی نا دو مسافر ہیں، پتہ ہے کیسے؟ دیکھیں، میں اردو میں اگر آپ کو بتاؤں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہتی ہیں نعمت یافتہ، وہ جن کو نعمت ملی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں انعام یافتہ۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ دیکھیں، آپ کو ہدایت کی نعمت مل گئی اور آپ صراط مستقیم پر آ گئیں، این ممکن ہے کہ آپ کے پاس ہدایت ہو، آپ نعمت یافتہ ہوں بیکاز آپ کے پاس ہدایت ہے، بٹ یو آر اسٹیگننٹ اینڈ یو آر ناٹ موونگ این انچ آن صراط مستقیم۔ آپ کے پاس نعمت ہے، آپ کو ہدایت نظر آئی تھی، آپ نے تھام لی، اب آپ اسٹیگننٹ، آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھتی، آپ صرف زبان سے کہتے ہیں میرے پاس ہدایت ہے، میرے پاس ہدایت ہے، میرے پاس ہدایت ہے۔ آپ نعمت یافتہ ہو گئیں، بٹ آر یو انعام یافتہ ٹو؟ نو۔ ہر نعمت فوراً انعام نہیں ہوتی، اس نعمت پر عمل اور جاری عمل، کنٹینیوئنگ ایکشن، انسان کو انعام یافتہ بناتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم مانگتے ہیں ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اہدینا، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کو انعام ملا، یعنی صرف دعویٰ نہیں تھا، صرف سپیچز نہیں تھے، صرف درس نہیں کرتے تھے بیٹھ کے کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے، نو نو نو، ہدایت پر عمل کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تھکیں تو بھی، رونا آئے تو بھی، مشکل لگے تو بھی، پریشانی ہو تو بھی، اداسی آئے تو بھی، یہ سچے اصل میں انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن ہی بتاتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سچے؟ الصادقین کون؟ سچے انسان۔ یہ انسان دوست ہوتے ہیں، اللہ کا خوف تو ہوتا ہی ہے، قرب الہی تو چاہتے ہی ہیں، ہدایت کے طلبگار تو ہوتے ہی ہیں، بٹ اٹ از کپلڈ، اہل خیر ہمیشہ کونوا مع الصادقین، انسانوں کے ساتھ نرم دل ہوتے ہیں، سچوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، انسانوں سے دور نہیں بھاگتے، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اپنی اپنی ڈیٹ انٹ کی ہم سب نے مسجد بنا لی، میں جا رہی ہوں کورس کرنے، میں جا رہی ہوں مدرسے، میں جا رہی ہوں انسٹیٹیوٹ، اب پیچھے امی ہیں، ابا ہیں، ساس ہے، سسر ہے، دادی ہے، نانی ہے، ابا بہن بھائی ہیں، جو مرضی کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہسبینڈ ہے، بیوی ہے، پتہ نہیں، میں تو جا رہا ہوں دین سیکھنے۔ اہل خیر بیلنس آؤٹ نہیں کرتے، اصل انعام یافتہ لوگ جن کا راستہ ہم صراط مستقیم میں مانگ رہے ہیں، they showed us the balance، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ اہل خیر اس دنیا میں بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں، انسانوں سے منہ نہیں موڑتے، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، انعام یافتہ دبی تو بنتے ہیں، انسانوں کو کاٹنے والے نہیں ہوتے، رشتوں کو کاٹنے والے نہیں ہوتے، لوگوں کی انسلٹ کرنے والے نہیں ہوتے، لوگوں کی انسلٹ کرنے والے کبھی بھی خیر والے نہیں ہوتے۔ I'm sorry، جو لوگ انسلٹنگ وے میں گفتگو کرتے ہیں مجھے وہ کبھی بھی خیر والے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے if I'm wrong۔ جو لوگوں سے روڈلی بات کرے، جو اپنے الفاظ سے کسی کو زخمی کرتے ہیں، اور الفاظ سے زیادہ لوگ
ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں. چھریاں تھوڑی مارتے ہیں ایک دوسرے کو ہم، پتھر تھوڑی مارتے ہیں، اینٹ اٹھا کر تھوڑی مارتے ہیں. یہ زبان ہی تو ہوتی ہے جس سے ہم دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینٹ کا زخم تو ہیل کر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں ہیل کرتا. دیکھیں مجھے معلوم ہے ہمارے آس پاس اچھے انسانوں کی کمی ہے، تو کیا اچھے انسان جب تک نہیں ملیں گے ہم اچھا نہیں بنیں گے؟ اگر ہمارے آس پاس اہل خیر نہیں ہے تو ہم اہل خیر کا پہلا فرد نہیں بنیں گے. بنے. اچھوں میں اچھا رہنا بہت آسان ہوتا ہے. بہادر ہیں وہ لوگ جو بروں میں اچھے بن کر رہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور حقیقت ہے دا ڈائنامکس آف اسلامک ٹیچنگس جو سامنے آتی ہیں. دو عورتیں ہیں، ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جہاں سب اس سے محبت کرتے ہیں اور سب اس کی خواہشات اور ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، سب اس سے بے تحاشا اٹینشن دیتے ہیں، سب اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. اب یہ عورت بہت اچھی عورت بننے کی کوشش کرتی ہے اور اہل خیر بننے میں محنت کرتی رہتی ہے. ایک اور عورت ہے جس کے آس پاس اس کے اپنے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو وقت نہیں دیتے، اس کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل نیڈس کا خیال نہیں رکھتے. اب یہ عورت اہل خیر بننے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ جو دوسری عورت ہے اس کا اجر پہلی عورت کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ ہے. Because we will be judged and we will be accountable based on our circumstances. کس نے کتنی مشکل میں نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کی ایک ایک نیکی کا اجر کئی کئی ہزار گنا بڑھا کر اس کو دے گا. اہل خیر بنے، چاہے آپ اچھوں میں رہتی ہیں چاہے آپ کمزور لوگوں میں رہتی ہیں، ان کے حق میں دعا کریں. آپ کا اہل خیر بننے کا پہلا قدم ان کو اہل خیر بنانے میں ایک بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوگا. آپ بنے اہل خیر. اہل خیر زبانوں سے انسلٹ نہیں کرتے دوسروں کی، سخت مزاج نہیں ہوتے. اور یہ سخت مزاج انسان اور ریلیجیس انسان، اس سے برا کمبینیشن کوئی نہیں ہوتا. کہاں کہاں سے دین سیکھ رہے ہیں ہم؟ کس سے دین سیکھ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں؟